बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से बात होती है। आज जो हमारा मौजू है तालीम के हवाले से है, और तालीम के हवाले से स्कूल प्रिंसिपल्स को, स्कूल टीचर्स को क्या मसाइल हैं और उन जो स्टूडेंट हैं उनके क्या मसाइल हैं। इस हवाले से आज हमारे जो मेहमान हैं वो अबरार अहमद जो स्कूल प्रिंसिपल हैं, और उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार जो डायरेक्टर कराची लर्नर्स स्कूल के। मैं दोनों हज़रात का खुश आमदीद कहता हूँ आपको इस प्रोग्राम में आने का। अस्सलाम वालेकुम। अबरार भाई, आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त जो स्कूल के लॉकडाउन के बाद जो स्कूल टीचर्स के जो मसाइल हैं वो, और स्कूल के जो मसाइल हैं प्राइवेट स्कूल्स के, किन मसाइल से इस वक्त दो चार हैं वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और मेट्रो वन टीम का और आपका कि जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया और लब कुशाई का मौका दिया। देखें, जो ही लॉकडाउन आया इसने सोशल और इकोनॉमिकल बहुत सारे इश्यूज़ को हमारे सामने ला खड़ा किया। स्कूल्स में जहाँ तक इंतज़ामिया को इश्यूज़ हैं वहाँ पेरेंट्स को भी इश्यूज़ हैं। ठीक है, सबसे पहला जो जो बड़ा इशू है वो कम्युनिकेशन गैप आया है स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान में। हर स्कूल्स ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सका, हर पेरेंट अवेल नहीं कर सका। अगर अवेल कर भी सका तो उस इंटेंसिव कंडीशन के साथ नहीं कर सका, उस इंटेंसिटी के साथ नहीं कर सका। बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आया। आज जब बच्चा हमारे पास फिज़िकल क्लास में आ रहा है तो वी आर फेसिंग दैट देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, और उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम हुई है। स्कूल्स को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नो डाउट हमारे दोस्त अहबाब हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन में, बताते हैं कि सैलरीज़ का बहुत इशू था। अब जाहिर बात है लॉकडाउन थी, प्राइवेट लेबर जो थे उनके पास कोई काम नहीं था। हाउ दे कैन पे द फी ऑफ देयर किड्स। वो जब फ़ी पे नहीं कर सके तो एक पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो गया। फिर टीचर्स की सैलरीज, जाहिर बात है वो भी बीवी बच्चों वाले हैं, वो भी घर चलाते हैं। इस तरह के इश्यूज़ हैं। एकेडमिक के इश्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे जो लॉकडाउन से पहले हमने उनकी नो योर चाइल्ड्स की शीट्स बनवाई हुई थी। एक हमारे पास इंटीग्रेशन थी, बच्चा मैथ्स में बहुत एक्टिव था, लेकिन आज जब वो 2 साल के गैप के बाद आ रहा है तो वहाँ पे लूप होल्स हैं, बच्चा वीक हुआ है। तो ये मुझे बताएं कि अगर स्कूल में फीसेस नहीं आई तो क्या बच्चा स्कूल से निकल गया, क्या हुआ? नहीं, एग्जैक्टली नॉट, ऐसा नहीं है। मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि किसी स्कूल ने, इसका मतलब फीसें आई लॉकडाउन के बाद आई? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं आई कि किसी स्कूल ने फीस की वजह से बच्चा निकाला हो। ठीक है, लेकिन फीस तो आई होगी, लेट सवेर आई होगी। हाँ बिल्कुल आई होगी, लेकिन देखें हम इस बात को भी तस्लीम करें कि प्राइवेट स्कूल्स ने जो है ना एक लेवरेज भी दिया है पेरेंट्स को। फीसेज में सब्सिडी की है, सब्सिडाइज किया है, इंस्टॉलमेंट्स किए हैं। एक तो गवर्नमेंट का भी हुक्म था, लेकिन गवर्नमेंट के हुक्म के अलावा भी मतलब दे आर आल्सो ह्यूमन ना, दे आर आल्सो फेसिंग द। अगर स्कूल बंद होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अखराजात तो कम हो जाएंगे ना? यस एग्जैक्टली, होंगे, कम हो जाएंगे। यस कम होंगे। तो फीस अगर थोड़ी सी कम कर दी तो क्या डिफरेंस पड़ा? देखें, डिफरेंस ये पड़ा, फीस कम नहीं की। आप देखें, मैं आपको बताऊं, अगर एक स्कूल के पास 500 की स्ट्रेंथ है तो आप इस चीज़ को बिलीव करें कि उनमें से 300 पेरेंट्स ऐसे थे कि जो फीस अदा करने की पोजीशन में नहीं थे। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना कि किसी स्कूल ने कोई एम्बोजमेंट की हो कि आप फीस दें ही दें वरना हम आपके बच्चे को जो है ना स्कूल से आउट कर देंगे। लेकिन अब तक जो है, जो लॉकडाउन अगर खुल गया है तो फीस रिकवर होना शुरू हो गई। यस, इसमें काफ़ी टीचरों का भी था कि हमें निकाला गया स्कूल से और पे नहीं किया गया, ऐसा हुआ है? हाँ देखें, वो है ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। ठीक है, कराची में हुआ होगा, कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि जो स्टेबल नहीं थे। अब जाहिर बात है वो कब तक पे करेंगे जब उनका सर्कल नहीं चल रहा। क्या आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? असल में बात दरअसल ये है, इशू आप उठा रहे हैं कि स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनकी फ़ीस का, और आपका सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं है कि बंद होने से आपके एक्सपेंस भी कम हो जाएंगे? कम उस सूरत में होते हैं जो ऑनर, जिसकी बिल्डिंग अपनी है, जिसके पढ़ाने वाले स्टाफ उसके अपने हैं, ठीक, इवन के उसकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो उसके पास ऑलरेडी उसके अपने एसेट में शामिल हैं। एग्जैक्टली। तब तो उसको जितनी भी फीसेस आ रही है
تو آئی تھنک وہ اگر ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتا ہے تو اس کے لیے تو یہ بات مناسب ہے. اصل میں میں بھی ایک رپورٹ سن رہا تھا. بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. پرائیویٹ اسکول کا رونا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو وین والے ہیں انہوں نے بھی پراپر فیس لی ہے, ان کا پیٹرول بھی نہیں لگا, ان کا بھی آدھا خرچہ ہوا ہے. ہاں, اسکول بھی بند رہے, ان کا بھی ہاف خرچہ ہوا ہے. فیسیں لیٹ سوے لیکن آئی ضرور ہیں. دیکھیں جب تک اگر اسٹوڈنٹ فیس نہیں دے گا تو آپ اس کو NOC نہیں دو گے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو فیس ہر حال میں دے گا, لیکن پھر رونا کیوں ہے؟ اصل میں آپ کو بات بتاؤں, میں خود آنر ہوں اپنے اسکول کا, میرے 2 برانچز چل رہی ہیں, ایک پرنگی میں ایک ڈیفینس میں. آپ بلیو کریں, میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت اپنی آپ کو گواہی دے سکتا ہوں. میرے پاس جو بھی پیرنٹس آئے ہیں میں نے اس پہ انسسٹ نہیں کیا, بلکہ میں نے اتنا کہا ہے اگر آپ دے سکتے ہیں تو گڈ اینڈ ویل, اچھی بات ہے. اگر نہیں دے سکتے, آپ کی پوزیشن نہیں ہے, ایون کہ اگر آپ کو کوئی اور بھی پرابلم ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس ڈونرز بھی ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی, ہم نے تو اتنا کیا ہے. آپ کے بعد ڈونرز ہیں, آپ کو تو آپ کی فیس مل گئی نا؟ نہیں, ڈونرز فیس نہیں دے رہے ہمیں. میں نے ان کو یہ بات کی اگر آپ کو راشن کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ پورس فیملی بھی یہ تو ہے نا, جو بیچارے آ کے وہ خود دہائی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیس تو دور درکنار, ہم پیٹ کیسے پالیں, اپنے بچوں کو خوراک کیسے دیں. اس وقت پورا ملک اسٹک ہے, بند ہے, بالکل لاک ڈاؤن ہے. تو ایسی بات ہے, ایک مزدور باہر جائے گا, کما کے آئے گا, سب سے پہلے وہ اپنا پیٹ دیکھے گا, اپنا اپنے بچوں کا, اس کے بعد تعلیم دیکھے گا. تعلیم ہمارا پرائمری تو دور کی بات ہے, پتہ نہیں کس لیول پہ چلا گیا لیول ہمارے ایک تعلیمی نظام کا. سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ ہمارا یہی ہے جو کہ کھانا. دیکھیں 1947 کے بعد بھی جو ہے جب تعلیمی نظام شروع ہوا جی تو اس وقت تو ایک تختی پہ بھی لوگوں نے تعلیم حاصل کی. بالکل. آج اتنا بھاری بیگ ہوتا ہے جو بچے کے آدھے وزن کے برابر ہوتا ہے, کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو یوں بتا دوں, ہمارا جو ملکی نظام ہے نا, پاکستانی تعلیمی نظام, اس کے اندر کافی تضاد ہے. آپ کیمبرج پہ جائیں, کیمبرج کا بچہ, اور آپ نے سنا ہوگا فن لینڈ اسکولنگ سسٹم, جس کے اندر بچے کو ایون کہ بک دکھائی نہیں جاتی, شروعات میں بک دکھائی بھی نہیں جاتی, اس کو وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں جو اس کی نفسیات سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایکٹیویٹی بیس لرننگ, ایکٹیویٹی بیس لرننگ طریقہ کار ہونا چاہیے. اور کیمبرج میں سارا یہی آپ دیکھ لیں. تو کیوں پرائیویٹ میں یہ طریقہ کار نہیں آتا؟ پرائیویٹ والوں کو اصل میں آپ کی بات بتاؤں, یہاں پہ آتا ہے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا. اسٹینڈرڈ تب مینٹین ہوگا جب آپ ان کے وہ ایکسپینس بیئر کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں کیمبرج میں دوسرے پترے کیا لے رہے ہوں گے, پر ہم اینولی 5000 لیتے ہیں بس, اس کے علاوہ فیس کے علاوہ اور کچھ بھی چارج نہیں کرتے. اینولی 5000 لیتے ہیں, جس کے اندر ہم ان کو شیٹس دے رہے ہیں, اسٹیشنری دے رہے ہیں, ایکٹیویٹی بیس لرننگ کروا رہے ہیں. ایون جتنا بھی ایکٹیویٹی میٹیریل ہے ہم کبھی بھی پیرنٹس پہ نہیں ڈالتے. آپ نہیں ڈالتے, لیکن ابرار صاحب آپ مجھے بتائیں, اس وقت 80% ایکٹیویٹی کا جب معاملہ آتا ہے تو بچوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ساری چیزیں لانا ہے, تو اس چیزوں کو ڈھونڈنے کے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ڈھونڈنے کے لیے پورا ایک دن درکار ہوتا ہے, اور ایک دن ایکٹیویٹی ہوتی ہے. 80% تو یہی ہوتا ہے کہ والدین کے اوپر ہی ڈالا جاتا ہے. ان کی جو اسکول ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم خود اویل کرتے ہیں, باقی تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اچھا سر, اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک تھیوری پہ کام کر رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں PTP. سر جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ PTP پروفیشنل ٹیچنگ پلان. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم اگر پچھلی دہائیوں میں چلے جائیں تو 1990 سے لے کے 2000 تک ٹیچنگ میتھڈولوجیز اور تھی, سن 2000 سے لے کے 2010 تک اور تھی. ٹھیک ہے, جب ڈیولپمنٹ ہوتی گئی نا تو ٹیچنگ پیڈاگوجیز بھی انکریز ہونی چاہیے تھی, جو کہ نہیں ہوئی. بہت سارے اسکولز آج ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپ نے بس یہ سوال یہاں سے لے کے یہاں تک لکھوا دیا, اب بچے کو لرن کرنا ہے. آپ جہاں تک ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں, یہ تو میں اپنے جو میرے ماتحت ہیں یا میں جہاں بھی لیڈرشپ پروگرام کرنے جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی موجودہ ریسورسز میں کام کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ میں آپ کا اسٹوڈیو بہت اچھا بنوا دوں گا, آپ 5 AC اور لگا دیں, آپ جو ہے نا اسٹوڈیو کو بڑا کر دیں. آپ بولیں گے بھائی آپ دروازے کو دیکھیں,
آپ موجودہ ریسورسز میں بتائیں کہ میں کیا امپرومنٹ کر سکتا ہوں. ہاں میں آپ کی ایگزسٹنگ جتنی آپ کی یہاں فیسیلیشنز ہیں ان کو رکھتے ہوئے میں آپ کو اگر کوئی ڈیولپمنٹ بتاؤں گا تو ڈیفینیٹلی آپ مجھے کہیں گے ابرار صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا. اگر دیکھا جائے اگر ٹیچر نے کوئی ایکٹیویٹی کروانی ہے تو مجھے بھی یاد ہے کہ ہماری بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کہ اخبار کے پیجز سے بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. پورا کروں گا یا جو اپنے ماتحت ہیں ان کو بولوں گا جاؤ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اگر اپنی ریسورسز کے اندر رہ کے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے, اپنا جو ہمارا جو کراؤڈ ہے اس کو ڈیولپ کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ کہ وی ول بی نیڈ کہ ہمیں آؤٹر ریسورسز سے کچھ چیزیں پرچیز کرنی پڑیں. ہوتا ہے بات, ریئر کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں پرچیز کرنے بھی پڑتے ہیں, لیکن اس میں میرا آپ کو مشورہ ہے, اس میں ہمارا مشورہ ہے جو ہم جس کو فالو کرتے ہیں. اب منڈے کو مجھے یاد ہے جی ایکٹیویٹی کروانی ہے تو میں نے جو ہے نا سیٹرڈے کو بچوں کو بتا دیا, دیٹ از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے, ہونا ہی چاہیے. اکیڈمک کیلنڈر بنتا ہے, ہر اسکول کا ایک اکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے, ہر چیز پری ڈیزائن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہر چیز پری پلانڈ ہوتی ہے. جیسے سر نے کہا کہ دے آر چارجنگ 5,000 روپیز اونلی. اسکولس کا اس طرح کا نظام ہونا چاہیے. میری یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ انیشیلی وہ 2,000 روپے 2,500 3,000 جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ اماؤنٹ یا تو پیرنٹس سے لے لیں, خود بائی کریں اگر ان کو وہاں پہ کنوینئنٹ ہے, یا پیرنٹس کو ایک لسٹ بنا کے دے دیں کہ آپ جہاں سے اسٹیشنری خریدیں یہ لسٹ بھی, یہ چیزیں بھی خریدیں. آپ اس چیز کو مانیں کہ ایکٹیویٹیز آر مور امپورٹنٹ نا, رائٹ. ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں اکیڈمک پریکٹس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. پریکٹیکل, بالکل پریکٹیکل. اچھا میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں کہ میں ایک کلاس میں چلا گیا, ٹھیک ہے, میں وہاں فلڈ سمجھا رہا تھا, چھوٹی سی کلاس تھی, ویسے ہی میں اپنے شوق سے چلا گیا کہ چلیں آج پرانے وقت یاد کرتے ہیں. ایز ویل آئی ایم لیڈنگ ایز اے پرنسپل ان اے اسکول. میں چلا گیا, اب بچے کہہ رہے ہیں سر فلڈ کیا ہوتا ہے, واٹ از فلڈ. اب مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ایک سمندر منگوانا چاہیے تھا کہ جی آپ ایک سمندر لے آئیں یا سی وی اٹھا کے اسکول میں لے آئیں تو میں بچوں کو فلڈ سمجھا دوں پریکٹیکلی. بچے اس کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہ رہے تھے, 3D پہ دیکھنا چاہ رہے تھے. بچے جس کو ویژولائز کرتے ہیں اس کو پھر بہت یاد رکھتے ہیں. اچھا اب میں نے سر دیکھا کہ میرے پاس ریسورسز کیا اویلیبل ہے. میرے پاس پانی کی بوٹلز اویلیبل تھی. میں نے بچے کو کہا کہ آپ 2 بچے آ جائیں اور اپنی اپنی پانی کی بوٹلز لے آئیں, برنگ یور واٹر بوٹل ود یو. وہ آ گئے. ایک بچے کی جو واٹر بوٹل تھی وہ تھوڑی سی خالی تھی, ایمٹی تھی, اور ایک بچے کی فلڈ تھی. میں نے کہا آپ اس میں پانی ڈالنا شروع کریں. اس نے مجھے کہا سر وی آر آسکنگ اباؤٹ دا فلڈ. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے کہا آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کریں. 2 چھوٹے بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا, اس نے پانی کی بوٹل بھرنا شروع کر دی. اب جب بھری بوتل جب بالکل ٹاپ تک آ گئی, وہ میری یوں کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا بھریں. جب انہوں نے اور پانی ڈالا تو پانی فلو کرنے لگ گیا. میں نے کہا دیٹ از اے فلڈ. بالکل, جب آپ کی کیپیسٹی آؤٹ ہو گئی, آپ پانی کیا ہو گیا, باہر آنا شروع ہو گیا. یہی سمندر کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جب اس کی کیپیسٹی آؤٹ ہو جاتی ہے وہ پانی کو باہر پھینکنا شروع کرتا ہے. میں نے کہا یہاں دیکھیں پانی کا پریشر نہیں تھا, اس نے صرف ڈسٹ بن کو گندا کیا. لیکن اگر پانی کا پریشر ہوتا, پانی زیادہ ہوتا, شاید آپ کی ڈیکسز بھی گیلی ہو جاتی, اس بچے کی بک بھی گیلی ہو جاتی. تو جو اپنے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے اندر ایکٹیویٹیز کرنا, دیٹ از گڈ فار یو ایز ویل اینڈ دیٹ از گڈ فار پیرنٹس ایز ویل. اور اس کا ایک اپروپریٹ آنسر یہی ہے کہ پیرنٹس کو ایک جب آپ بک لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اندر اگر آپ انلسٹ کر کے دے دیں گے یہ چیزیں ہمیں پورے سال میں ریکوائرڈ ہوں گی. اف یو آر ناٹ گیونگ دیم, آپ ان کو ڈے وائز دے رہے ہیں, اٹس مین یو آر ناٹ پلین. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں میں ٹیچنگ کو جب بھی میں کبھی کسی بھی سیمینار میرا ہوتا ہے یا کوئی بھی پروفیشنل ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے لیے 3P کا فارمولا ہے. 3P کا فارمولا ہے. سب سے پہلے اس کی پرسنالٹی ہے. اسٹوڈنٹ شوڈ بی لائک اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر شوڈ بی لائک ٹیچر. ٹھیک ہے, پھر اس کی ہے پریپریشن. ٹھیک ہے, بچے کا اگر کوئی ٹیسٹ ہے اس کی پریپریشن کیسی ہے, ٹیچر کا اگر لیکچر ہے تو اس کی پریپریشن کیسی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر دیٹ کہ میرا اگر 10 سال 12 سال کا تجربہ ہے اور آئی ول گو اینڈ اسٹینڈ ان دا میٹرک کلاس دیٹ آئی ایم دا چیمپئن. ہمارے ایک ٹیچر تھے یونیورسٹی میں, ان کو بیسٹ لیکچر آف دا پاکستان کا اوارڈ ملا. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیوں ملا, آپ تو ابھی ینگ ہیں, آپ سے سینئر ٹیچرز بھی تھے ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے کہا کیونکہ میں اپنے لیکچر کو پڑھ کے آتا ہوں, میں پریپریشن کر کے آتا ہوں. اور تیسری چیز ہے پریزنٹیشن. اگر آپ کا پریزنٹیشن کا معیار وہ ہے, آپ کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ اچھا ہے. ہماری فیلڈ ایجوکیشن ہے, اگر ہمیں پریزنٹ کرنا نہیں آتے تو بھلے میں نے PhD بھی کر لیا ہو, میں نے پوسٹ ڈاک بھی کر لی, مجھے پریزنٹیشن نہیں آتی, آپ اگر میری فیلڈ کا نہیں بھی ہیں آپ میری پروفائل پہ 0 لکھ دیں گے. تو 3P کا فارمولا جی, اور یہ پیرنٹس میں بھی ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے, آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے, آپ کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے. اور جس اسکول کے پاس یہ ہے, I think so that he will be having a good school will be having a good profile. بالکل بالکل, بہت ہی اچھی گفتگو ہوگی. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک کے بعد مزید سوالات کریں گے پیرنٹس کے حوالے سے اور اسکول کے حوالے سے.
ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، اور بڑی اچھی بات پرنسپل صاحب نے کہی کہ ایکٹیویٹی جو ہے ون ڈے جو ہے ایک دن کا گیپ نہ دیا جائے، بلکہ اس کو جو ہے شیڈول بنایا جائے کہ اس دن یہ ایکٹیویٹی ہوگی، منتھلی شیڈول ہو تاکہ پیرنٹس کو بھی آسانی ہو چیزوں کو اویل کرنے کے لیے. اور سب سے بہتر طریقہ انہوں نے یہی کہا کہ ایک اماؤنٹ سلیکٹ کی جائے جو ایکٹیویٹی اسکول والے خود اویل کر دیں. بہت اچھی بات ہو رہی تھی. ابا صاحب، بیکس کے حوالے سے جو ہے بات ہماری رہ گئی تھی کہ جو اس کو کس طرح، مطلب اس کا لوڈ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں یہاں بھی جو گیپ ہے وہ پلاننگ کا ہے. ٹھیک ہے، اگر اسکول ایک دن میں 7 پیریڈز رن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا 6 پیریڈ ان اے ڈے رن کر رہے ہیں، تو ہر روز تو کام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کو کیٹیگرائز کر لینا چاہیے کہ اس دن اگر ہمارا ریڈنگ ہے تو آپ نے بک لے کے آنا ہے، اس دن اگر ہمارا کاپی ورک ہے تو پھر آپ کاپی لے آئیں. ساری باتیں پلاننگ کی. اگر ایک پلاننگ، اچھا اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم شیڈول دیا بھی ہوتا ہے، وہ جو چھوٹے بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں وہ پورا بیگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا میتھس کا پیریڈ نہیں ہے، وائی ڈڈ یو برنگ دیٹ. ٹھیک ہے، وہ بس میں لے آیا. اس میں پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ان کے بیگ سیٹل کریں. ٹھیک ہے. ہمارے جب میں پڑھتا تھا، شاید وہ زمانہ بہت اچھا تھا، وہ میرے بھائی ہیں وقار تنولی، انہوں نے ایک تصویر فیس بک پہ کمنٹ کر دی تو میں نے اس کے نیچے کمنٹ کیا. میں نے کہا یہ تصویر اب کی ہے جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو نیچے ایک حضرت کا پھر کمنٹ آیا، نہیں ابھی بھی کچھ مکان کچے اور لوگ سچے ہیں. ٹھیک ہے، شاید ہمارے وقتوں میں 2010 میں ہاں بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی. 2010 میں نے میٹرک کیا تو ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی. ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ بیگ کھول کے چیک کراؤ، جس کا بیگ اچھا مینیجڈ ہوگا نا اس کو میں آج 1 روپیہ انعام دوں گا. آپ یقین مانیں وہ 1 روپیہ اس ٹائم پہ 1 کروڑ کی مانند ہوتا تھا. خوشی ہوتی تھی، ایک کمپٹیشن ہوتا تھا. آج اس طرح کے کمپٹیشن بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر وہ جو چیزنگ پاور ہے، چیلنجنگ پاور ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر ہمارا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ جس کا یونیفارم سب سے اچھا دکھ رہا ہوگا، یہ نہیں کہ نیا ہوگا. اکثر وہ انعام دیتے بھی پرانے یونیفارم والے کو تھے جس کا ویل مینجڈ ہوتا تھا. آج یہ کمپٹیشن ختم ہو گئے ہیں. پھر ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوتا تھا کیا ساکس چیک کیے جائیں گے، آج نیل چیک کیے جائیں گے، آج بچوں کے ٹیتھ چیک کیے جائیں گے، آج ہیئر کٹ چیک کی جائے گی. یہ کمپٹیشن ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ کمپٹیشن ختم ہو گیا. اور یہ آن لائن کا ڈرا بیک بھی ہے. شاید آن لائن پہ جب ہم چلے گئے تو ہم نے یہ کمپٹیشن کرنا چھوڑ دیے. ہم جو آن لائن کمپٹیشن تھے ہم ان سے بھی ہمت ہار گئے اور ہم پیچھے آ گئے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اس طرح کے کمپٹیشنز کروائے اور آن لائن ان کو بیجز دیے جس سے بچے موٹیویٹ ہوئے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آپ نے ایک بیج بنا کے بچے کو دے دیا فرسٹ پوزیشن کا، آپ کا کیا گیا؟ لیکن بچے کو ایک انسپیریشن آئی کہ مجھے ایک سافٹ بیج ملا، اس نے اپنی پروفائل پہ شیئر کیا، I have received this from school. اس کو ایک موٹیویشن ملی. بیگ کا جہاں تک سوال ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک پراپر پلاننگ ہونی چاہیے اور اسکول میں کچھ ایسی جگہ، ایسی پلیس بن جانی چاہیے کہ بچے ایٹ لیسٹ اپنی ایکٹیویٹی بک یا اپنی چیکنگ کاپیز جو ہیں وہ وہاں رکھ کے چلے جائیں تاکہ ان کا لوڈ کم سے کم ہو جائے. ورنہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچوں کی آج کل جو ہائیجین ہے یا فزیکل جو ان کی جو صحت ہے، فزیکل گروتھ کا پرابلم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پٹھوں کا پرابلم ہے. ریسنٹلی ایک پروگرام میں خود بھی دیکھ رہا تھا، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے، وہ ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں آنے والے وقت بیکاز وی آر آن دا کیمیکل فوڈ. ٹھیک ہے، آج کل وہ دیسی گھی والا زمانہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، ہم کیمیکل جب فوڈ پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی میں بھی کچھ ڈیفیشنسیز موجود ہیں، چاہے وہ منرلس کی ہیں یا چاہے وہ ایلیمنٹس کی ہیں، موجود ہیں. اب ایک بچہ آلریڈی کیلشیم ڈیفیشنسی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو بون کا پرابلم ہوگا، ہڈیوں کا ٹیڑھاپن آ سکتا ہے. تو یہ ہمیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اسکول ہیں جو 2 فلور 3 فلور 4 فلور 5 فلور تک اور کوئی لفٹ کا انتظام نہیں ہے. وہ بچہ تو ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی لیبر کا کام دے دیا ہے. اور وہ آپ وداؤٹ بیگ بات کر رہے ہیں. اب اگر یہاں لفٹ خراب ہوتی نا تو میرے لیے یہاں آنا محال ہو جاتا 6 فلور پہ. ٹھیک ہے، جبکہ میں کچھ بھی کیری نہیں کر رہا تھا. میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا سوائے میرے 2 سیل فونز کے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب ایک بچہ 3rd فلور تک یا 4th فلور پہ آتا ہے ود بیگ، آئی تھنک اٹس اے پرابلم. اس میں اسکول کو سوچنا چاہیے. ان کو جب اپنا ایک انفراسٹرکچر جب وہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لفٹ ہونی چاہیے. ریکمینڈڈ ہے یہ. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے. بلڈنگ اس طرح کنسٹرکٹ کی جائے
کہ اس کا ایریا زیادہ ہو. دیکھیں جو گورنمنٹ اسکول پہلے تھے اس میں صرف گراؤنڈ ہی ہوتا تھا, گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں, ایون کے اوپر صرف ایک فلور ہوتا ہے, اس کے اوپر فلور ہوتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسکول کی صحیح مطلب ایک ایکوریٹ بلڈنگ وہی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں جتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے معاملہ, آپ کو پتہ ہے اتنے مافیاز ہیں کہ بس بناتے جا رہے ہیں بلڈنگ پہ بلڈنگ اور ان کو اپنے رینٹ پہ دیتے جا رہے ہیں. اور ایون کہ آپ کو پتہ ہے کچی آبادیوں میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ وہاں پہ بڑے براڈ قسم کے اسکول. لیکن اسکول جو پرائیویٹ اسکول انتظامیہ ہے وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی کہ بھائی آپ اگر فلور وائز اسکول بنا رہے ہیں تو لفٹ ہوگی تو یہ اوکے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, یہ کیوں آبجیکشن نہیں لے رہے؟ دیکھیں لفٹ کی جہاں تک بات ہے, پہلی بات تو میں تو یہ کہوں گا کہ بلڈنگ جو بالکل ورٹیکلی اوپر جا رہی ہے وہ تو ہونی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, ایشو یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اسکول کی جو سب سے بہترین بلڈنگ ہوتی ہے وہ اراؤنڈ بالکل ہاریزونٹل ہوتی ہے, اور ایون کہ آپ کو پتہ ہے گراسنگ الگ ہوتا ہے, ان کا سپورٹس کا ایریا الگ ہوتا ہے, اور صرف اگر سٹیئرز ہوتی ہیں تو صرف فرسٹ یا سیکنڈ فلور تک. اوپر پھر بڑی کلاسز رکھی جاتی ہیں, مطلب 5 پرائمری سے اوپر ہوگا تو وہ بڑی کلاسز اس پہ مینج ہوں گی, ورنہ چھوٹی مونٹ سے لے کے پری پرائمری وہ نیچے رکھی جاتی ہے تاکہ بچوں کو اوپر نہ جانا پڑے, ان کو دقت نہ ہو. اصل تو یہ نظام ہے. لیکن ادھر ہمارا کیونکہ کراچی سسٹم جہاں پہ زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہے, جیسی بات ہے دور کے لیے لوگ کیسے بھیجیں ان کو, تو ایک سہولت دینے کے تحت ان کو پھر اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کہ کم سے کم لفٹ ہو, یا ایون کہ اگر لفٹ نہیں بھی ہے تو کم سے کم نظام ایسا ہو کہ چھوٹے بچوں کو نیچے رکھا جائے, بڑے بچوں کو اوپر رکھا جائے. اگر کوئی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, اور جو افورڈ کر سکتے جن کی فیسز اچھی ہیں تو وہ لفٹ لگائیں. ایون آپ دیکھیں آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے کہ ادھر لگا دیا پہ ہمارے سارے کے سارے مینج اے سی روم ہیں, ایڈورٹائزمنٹ میں لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اماؤنٹ اچھا ملنے والا ہے. جب آپ وہاں پہ اپنے فیچرز یہ دکھا رہے ہیں تو فیچر کا حصہ لفٹ کو بھی تو بنائیں نا, لفٹ کو بنائیں, اس کے ساتھ ساتھ سٹینڈ بائی جنریٹر لگائیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ, آپ کو پتہ یہ ہمارا مسئلہ ہے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. اس مسئلے کے اندر اگر آپ اماؤنٹ 5000 سے اوپر لے رہے ہیں تو آئی تھنک آپ کو یہ سہولیات دینے میں دقت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, سر نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ایک پوائنٹ, کیونکہ میں خود آنر رہا ہوں, میں کیونکہ شروع سے ٹیچنگ کی فیلڈ میں رہا ہوں, ایک چیز میں نے جو محسوس کی ہے اس پر اگر بات ہو جائے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. کیونکہ ابھی کمیونیکیشن کی بات ہو رہی تھی, کمیونیکیشن گیپ جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہمارے 3 ایک فیزز ہیں, ایک خود پیرنٹ, ایک اسٹوڈنٹ, اور ایک مینجمنٹ جس میں پورا سٹاف آتا ہے. اچھا, وہ میٹنگز بھی جو ہے نا وہ آج کل جو دیکھی جا رہی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں اور اس کو جو ہے نا کلاس ٹیچر اس کی بچے کی شکایت شروع کر دیتی ہے. اس میٹنگ کو اس طرح محدود کر دیا ہے. بنسبت یہ ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ہونا چاہیے اور اس پر پرنسپل جو ہے خود جو سوالات لے پیرنٹس کے, جو ان کے ایشو ہیں وہ لے اور پھر اس کو سالو کرے. سر میں اس پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. جتنے بھی سر نے ایکٹیویٹی بیس لرننگ اور کنسیپٹ لرننگ کی بات کی ہے, اس کا میں ابھی سوچ رہا تھا کہ آیا کہ سولوشن کیا ہے. سولوشن یہی ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ, ایون حالانکہ میں آنر ہوں, میں بڑا نامناسب سلب استعمال کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے اختلاف ہوگا. یہ جب پراپر وے میں نہیں ہوگی تو صرف تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل پراپر وے میں. اب میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پیرنٹ پڑھے لکھے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں پڑھ سکے, مزدور طبقہ ہے, بالکل ہی وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہے ہیں کہ ان کے والدین ان کو نہیں پڑھا سکے. اب ان کے خواب ہے کہ میرا بچہ ایک پروفائل تک جائے, لائف میں کچھ بن کے دکھائے جو میں نہیں بن سکا. اب اس کو ایون کے الفابیٹ کی پہچان بھی نہیں ہے, اب اس کو آپ نے میٹنگ میں بلا کے جھاڑ دی. اب میرا یہاں پہ سوال ہے مینجمنٹ سے کہ وہ تو ایک مزدور کا بیٹا آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوا ہے, ایون کہ اس صرف بڑی مشکل سے آپ کی فیس ایک وہ لے کے آ رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے مینج کر کے دے رہا ہے. مطلب ایک تعلیمی ادارہ ہے, وہاں پہ بھی اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. سنیں سر, اس کے پاس صرف آپ کو فیس دینے کی اماؤنٹ ہے بس,
اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہوم ورک ہم آپ کو دے چکے ہیں یا آپ پڑھائیں یا پھر کسی اور ٹیوشن سینٹر یا کسی کے پاس بھیجیں. اب اس کے پاس اس کے علاوہ پیسے دینے کے لیے نہیں ہے اور خود بھی نہیں پڑھا سکتا, اس کی وائف بھی نہیں پڑھا سکتی. اب یہ سوال تو میں مینجمنٹ سے پوچھوں گا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ٹیوشنز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جب اسکول ہے؟ اچھا میں پہلے اب سر کی بات کو آگے بڑھاؤں. سر اس میں ایک تھیوری فالو ہوتی ہے. ایکچولی یہ آپ کا مینجمنٹ سے سوال بالکل ٹھیک ہے. ہم جب کتب کو چھوڑ دیتے ہیں نا, مطالعے کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کم وقت میں زیادہ عالم بن جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. ریڈنگ سے زیادہ رائٹنگ ہوتی ہے. ہاں ریڈنگ سے زیادہ رائٹنگ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو چیز آئی ہے, یہ چیز آئی ہے نا, اس نے آ کے اپنے مثبت اور منفی دونوں اثرات مرتب کیے ہیں. ایک تھیوری ہے, اس کو کہتے ہیں سینڈوچ تھیوری. آپ شاید واقف ہوں گے. اس کو کہتے ہیں گڈ بیڈ گڈ. سینڈوچ, دو سینڈوچ ہوتے ہیں نا, بیچ میں اس کے کچھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو گڈ بیڈ گڈ. پیرنٹس کو آپ نے ڈائریکٹلی بچے کی کمپلین تو کرنی ہی نہیں ہے, پیرنٹس متنفر ہو جائے گا. بالکل. آپ نے پہلے بچے کی دیکھیں. بہت اچھی بات بتائی آپ نے. میں جب بھی کبھی اپنی کلاسز میں جاتا ہوں یا کوئی سیمینار لیتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک شیٹ بنوائیے. شاید آپ کے لیے بات نہیں ہو, KYC. لوگ اس کو اپنی پروفیشنل اس میں یوز کرتے ہیں. نو یور کسٹمر, میں کہتا ہوں نو یور چائلڈ. ایک پیریڈ اسپینڈ کیجئے جس میں آپ اپنے بچے کے نام کے آگے 4 کالم بنا لیجئے. ریڈنگ, لسننگ, رائٹنگ, ٹھیک ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ. آپ اس کو کاؤنٹ کیجئے. ایک دن آپ کا لگے گا, لیکن ہوگا یہ کہ آپ کے سامنے ایک پروفائل آ جائے گی کہ آپ کی کلاس میں کون سا بچہ لسننگ میں کمزور ہے. آپ پورا سال ورک کریں گے, کچھ امپرومنٹ آئے گی, آپ پھر دوبارہ اس کو کلوز کریں, اس کو آپ رف نہ کر دیں, اگلے ٹیچر کو ہینڈ اوور کر دیں. ابرار پہ جب 4 سال اس طرح کام ہوگا تو ڈیفینیٹلی ابرار کے جو لرننگ سکلز ہیں وہ امپروو ہو جائیں گے. ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا, بلکہ کمپلین ہوتی ہے. جی بالکل. جب تک قدر کلامی معذرت سر, جب تک آپ اس بچے کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے, میں آپ سے کہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ کے سامنے اپنا بچہ بیٹھا ہو, وہ وزیر والی مثال آ جائے گی نا. بادشاہ نے وزیر کو کہا جاؤ ایک خوبصورت بچہ لے, وہ اپنا بچہ اٹھا کے لے آتا, ہر بار اپنا بچہ لے آتا. اپنا بچہ سامنے بیٹھا ہو تو ہمیں اگر اس کو ایک نوالا بھی ساتھ میں اس کے منہ میں ڈالنا پڑے, بیٹا یہ سمجھ لے جو بورڈ پہ لکھا ہو, ہم ڈال دیں گے. ہم دنیا میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ ہمارا اتنا نازک پیشہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی جواب دیں آخرت میں, اور آخرت میں بھی جواب دیں. ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے, اپنی ہیلتھ لے کے آتا ہے. میں کہتا ہوں ہیلتھ کیا آتا ہے, اس کا ایک ٹیسٹ لیول ہے. ہاں بالکل, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کین بی ریکورڈ. اس کی صحت جو ہے, اگر اس کی زندگی میں موت نہیں لکھی تو اس کی صحت دوبارہ ریکور ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک دفعہ بچہ لائن سے ہٹ گیا اور پڑھائی سے متنفر ہو گیا, چاہے وہ آپ کے کسی بھی ایکٹ سے, ہمارے ٹیچر کہہ دیتے ہیں بھائی ابرار یہ کر ہی نہیں سکتا. یہ نیگیٹو جو پوائنٹ ہے, آئی ڈونٹ لائک دس. میں کہتا ہوں آپ نے نہیں کہنا ہی نہیں ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا, وہ اللہ کے ولی کی تلاش میں نکل گئے. جس کو دیکھتے اس میں ایک خامی ہوتی, اس کو کراس کر دیتے. جب وہ 99 بندے کے پاس گئے نا, وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا. اس کو کہا کہ میں جس بھی بندے کو پایا ہوں اس میں ایک غلطی ہوتی ہے, اس میں ایک کمی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے. وہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا یار اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی خامی بھی, اس میں کوئی خاصیت بھی ہوگی. بولا ہاں خاصیت تو بہت نہیں. کہا آپ ڈھونڈ کس کو رہے ہیں؟ کہ اللہ کے ولی کو. کہا بیوقوف آدمی, اگر آپ ان کی خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے ایک ایک ان کی خوبی ڈھونڈ لیتے, آج اللہ کے ولی تم ہوتے. ہم ایک غلطی کی وجہ سے بچہ کلاس میں شور مچاتے ہیں, ہم نے اس کو ہر طرح سے اپنی طرف سے ڈیٹوریٹ کر دیا, اپنی طرف سے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا. ہم اگر ان چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو امپرومنٹ کی بات کروں, میں آپ کو بتاؤں, آئی واز دا کوآرڈینیٹر ان اے اسکول ان ڈیفینس. ایک بچہ اسکول نہیں آ رہا, مجھے اس کی ماں نے کہا سر آج بچہ اسکول نہیں آ رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کا سندھی کا کام کمپلیٹ نہیں اور وہ بہت ڈر رہا ہے. بالکل اس بات کو کنٹینیو لیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ بچوں کو, ٹیچرز کو بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں خوبیاں کتنی ہیں. ایک خامی کی وجہ سے ان کی پڑھائی, ان کے جو خوبیاں ہیں ان کو برباد نہ کیا جائے. بریک کے بعد اس حوالے سے دوبارہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. اسکولز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ تعلیمی معیار کو کس طرح بہتر بنایا جائے. ہم ابرار احمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو پہلے ایک طریقہ کار تھا اور اب میں کیا آپ فرق دیکھتے ہیں؟ اچھا پہلے تو شبیر بھائی میں اپنی بات کو مکمل کروں جو میں کر رہا تھا. میں کوآرڈینیٹر تھا ڈیفینس میں ایک اسکول میں. تو ایک والدہ نے آ کے مجھے اپلیکیشن دی بچے کی چھٹی کی. اس میں لکھا ہوا جی بیمار ہے, لیکن
وہ پولیس جو ہے نا، ہم بھی پولیس کی طرح جو ہے نا کام کر کے انویسٹیگیشن کر کے ہم بھی اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ وہ بیمار نہیں ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ بولا سر وہ بچہ ڈر رہا ہے, اس کی زندگی کی کاپی کمپلیٹ نہیں ہے اور ٹیچر اس کو آج وہ ڈانٹ ٹپٹ کریں گے یا ماریں گے. میں نے کہا آپ اس کو لے آئیں اور اس کو کہیں کہ آج جو ہے نا ابرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج اب لنچ میرے ساتھ کریں گے اور کاپی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بچہ آ گیا, میں نے اس کو کلاس میں جا کے ایک چاکلیٹ بھی دی اور اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کے اس دن لنچ کرایا. آپ یقین مانیں شبیر بھائی, دوسرے دن وہ بچہ آ کے مجھ سے اس طرح ملا کہ جس طرح وہ اپنے خونی رشتے سے مل رہا تھا. ہمیں چھوٹے چھوٹے ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 منٹ بچہ لیٹ ہوتا ہے اسکول گیٹ سے اندر آنے پہ, 20 منٹ ہم اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. زیادتی 2 منٹ وہ لیٹ ہوا سر, 20 منٹ ہم نے اس کو کھڑا کر دیا. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی جینوئن پرابلم ہو. ہاں کوئی بچہ کنزیکٹیو لیٹ آ رہا ہے, ایک کے بعد ایک دن لیٹ آ رہا ہے, پھر تو ان کے پیرنٹ سے ایک کمیونیکیشن بنتی ہے. لیکن بہت سارے ایشوز ہمارے ایسے ہیں, ہم جو ٹانٹ کر دیتے ہیں, بچہ احساس کمتری کا شکار ہو کے متنفر ہو جاتا ہے. اچھا, بچے کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے, بچے کی پڑھائی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے, بچہ ٹائم پہ نہ آنے کی وجہ سے, یا بچے کی فیس پے نہ ہونے کی وجہ سے بچے کو سزا دینا کیسا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ بچے کو سزا دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو پھر آپ کا حل یہی ہے کہ آپ نے اس کو سزا دے دی, اور جب آپ نے سزا دے دی آپ نے اپنے آپ کو بھی ایگزاسٹ کر دیا, اس کو بھی ایگزاسٹ کر دیا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے ایک جہالت دکھا دی. ہاں ڈیفینیٹلی. جب آپ نے بچے کو مارا, جب آپ نے بچے کو پیٹا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاسٹ اسٹیج ہے. دیکھیں غصہ ہمیں بھی آتا ہے, لیکن بچے کے ساتھ بچہ تو نہیں بن سکتے نا. جو ابھی جو واقعہ ہوا ہے, پیرنٹس کو بھی مارا گیا اور آپ نے دیکھا, اور کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں سر, بات وہی ہے کہ اویئرنیس کی. سر ماشاءاللہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, خود مینجمنٹ کا حصہ ہیں. سر سوری ٹو سے سلوشن کہاں آئیں گے؟ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے. سر نے ایک کوٹ کیا اور اللہ کے ولی کا واقعہ. ایک شخص گیا, اس کو پینٹنگ کا شوق تھا اپنے گرو سے سیکھنے, اور وہ اس علاقے کا بہت ہی نامور پینٹر تھا. وہ کسی کو بھی پینٹنگ نہیں سکھاتا تھا جب تک اس کے اندر وہ بات نہیں دیکھتا. شوق, لگن, وہ فیلنگ جب تک نہیں آئے گی وہ نہیں سیکھ سکتا. بڑی محنت سماجت کے بعد وہ مان گئے. جب ان کے پاس وہ جاتے رہے پینٹنگ سیکھنے کے لیے, جب سارے مراحل سے پاس ہو گئے, پینٹنگ کے ایکسپرٹ ہو گئے, تو کہا مجھے اجازت دیں. کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے, اب آپ جا کے اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں معاشرے میں. انہوں نے اپنی ایک بڑی خوبصورت اور محنت سے ایک پینٹنگ بنائی, جان لگا دی اس پہ. وہ پینٹنگ بنا کے بازار کے چوراہے پہ جا کے لگا دی اور نیچے لکھ دیا کہیں آپ کو غلطی نظر آئے تو مارک کر دیں. اگلے دن گیا, ہر جگہ پہ یہاں پہ آپ نے مسٹیک کی ہے, یہاں مسٹیک کی ہے, یہاں مسٹیک کی, یہاں مسٹیک کی. وہ دل برداشتہ ہوا. مطلب اس کی زندگی کی جمع پونجی اس نے زندگی لگا دی, اتنی محنت کی پینٹنگ کے اوپر. ایک بہت بڑے گرو سے سیکھ کے واپس گیا. کہا آپ کا تو دنیا میں اتنا بڑا نام ہے, یہ پینٹنگ میں نے اپنے سارے جوہر, ساری قابلیت اس کے اوپر لگا دی ہے, اور میں نے جا کے جب لگایا چوراہے پہ تو لوگوں کے ریمارکس دیکھیں, ہر جگہ ہی مسٹیک, ہر جگہ ہی مسٹیک. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس یہ لے کر آئے ہو, میں اگر اس کو دیکھوں, میں دیکھ رہا ہوں غور سے, میں ایسے نہیں بنا سکتا. پر آپ نے ایک غلطی کی ہے, معاشرے کو دوسرے رنگ سے دیکھو, دوسرے رنگ سے ان سے ٹریٹ کرو. کہا وہ کیسے؟ کہا اس پینٹنگ ایک اور بناؤ. وہ بنا کے اب آپ اس کے نیچے یہ جملہ لکھیں, جہاں غلطی نظر آئے اس کو ٹھیک کر کے جاؤ. انہوں نے ایسے کیا. جب اگلے دن گیا دیکھا کوئی مارک نہیں تھا. مطلب کیا؟ ہمارے یہاں سر 99.99% غلطیاں نکالنے کا رواج تو ہے, غلطی کو ٹھیک کرنے کا, سلوشن بتانے کا نہیں ہے. اب آپ نے بات کی کہ پیرنٹس تک کو بھی مارا جا رہا ہے. یہ سمارٹ سکول کا کوئی ایک کلپ کوئی سامنے آیا تھا. تو آپ کو پچھلا بیک گراؤنڈ پتا نہیں ہے کہ اس کو مارا کیوں کیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ
پیرنٹس آپ کو پتا ہے جب بچے کے سامنے کسی پیرنٹ کی آپ انسلٹ کریں گے بچے پہ کیا گزرے گی، اس کی لائف پہ کیا گزرے گی، اس کی تربیت پہ کیا گزرے گی. اصل میں سر میں آپ کو بات بتاؤں، پہلے لفظ ہم پڑھتے تھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ آتا تھا. اب فقط تعلیم پڑھ رہے ہوتے، میرے آرٹیکلز بھی ہیں اس پہ، تعلیم مع تربیت. تربیت کا کوئی کہیں پہ رجحان نظر نہیں آ رہا. تربیت کا مطلب کیا ہے سر؟ ترتیب. جب ربط نہیں ہے آپ کی لائف میں، ربط نہیں ہے آپ کی گفتگو میں، ربط نہیں ہے آپ کے اٹھنے بیٹھنے چال چلن میں، کیسی آپ کی شخصیت نکھر سکتی ہے؟ تربیت اگر مجھ سے پوچھیں گے، تربیت نام ہے فوکس کا، کنسنٹریشن کا. کنسنٹریشن جب انتہا کو پہنچتی ہے تو آپ کو مقام حاصل ہوتا ہے، اور جب مقام حاصل ہو جائے آپ تصوف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ چکے ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے نا کچھ ایسے پیرنٹس یا کچھ ایسے مدرسے کے جو استاد ہیں، جی جی، وہ جو ان کے رویہ گھر میں ہوتا ہے، جس طرح وہ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اس سے جو مارنے کی ان کی ایک ترتیب ہے اپنے بچوں کو، وہی فیلڈ وہ اپنے پروفیشن میں لے آتے ہیں، وہی طریقہ کار دیکھتے ہیں. تو جو اسکول کے پرنسپل ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے اساتذہ کو نہ رکھا جائے. بالکل. اور یہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تب ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا شبیر بھائی، اس بات کو میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالوں، روشن ڈالوں. جس جگہ پہ انٹرویشن نہیں ہوتی نا، جس جگہ پہ مانیٹرنگ نہیں ہوتی، وہاں کرپشن ہوتی ہے. جہاں بھی آپ وٹ ایور. اینڈ دیکھیں ہم تو اسکولز میں یہ دیکھتے ہیں کہ پرنسپل اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو یہ چاہیے کہ ہر کلاس کے اندر جائے اور دیکھے کہ کیا کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے سر. آپ باہر نکلتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی، ہم آبزرویشنز بھی لیتے ہیں. آپ نکلتے ہوں گے، لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں آپ کو سر میں بات بتاؤں، دیکھیں آپ ایگری کرتے ہیں اس بات کو؟ اس بات کو ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. لیٹ می کمپلیٹ دا تھنگ نا. دیکھیں اصل میں سر کی ماشاءاللہ، یہ میں تو ان کا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں نا، سر کی تو ایک تربیت ہے نا. ایسے لوگ کتنے ہیں سر؟ اگر ایسے لوگ آئی تھنک 100 صاحب جیسے اگر 5% ابراز صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ہیں دنیا میں، ایسی بات نہیں ہے. بالکل. لیکن میں بات کر رہا ہوں اکثریت کی. سر دیکھیں اکثریت میں یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل اپنا دروازہ کھول کے نکلتا ہی نہیں ہے. میٹنگ تک نہیں ہوتی. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، پہلے آپ کو ویٹ کروایا جائے گا، آپ کی مطلب عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ ادارہ ویل سیٹل ہے. ایک اسکول کے پرنسپل سے ملنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی گورنمنٹ کے بڑے ادارے کے بڑے افسر سے ملنا. میں سر آپ کو ایک بات بتاؤں سر، سوری ٹو سے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میرا اپنا اسکول میں ہر جگہ پڑھا چکا ہوں. سر نے جو بات کی ہے، میں ایون کہ کیمبرج کے تمام اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہر جگہ پڑھا چکا ہوں، کیونکہ میں ایڈوائزر بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں بورڈ کی کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں، برٹش کاؤنسلر کا ممبر بھی ہوں. تو یہ ساری خامیاں خوبیاں جو بھی اس کے نوک پلک ہیں پتہ ہے ہمیں. میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنا بیج کیوں لگایا ہے، مطلب اپنا اسکول کیوں لگایا ہے؟ یقین کریں باخدا دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ بھائی جب پیرنٹ جو لخت جگر اپنا لے کے آیا ہے، آج اس کا فرسٹ ڈے ہے، اس کو آپ نے باہر کھڑا کیا ہے، اور وہ پتہ نہیں وہ کس حال میں اس کو ٹیچر اندر لے کر گئے ہیں، کس طریقے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں سب. بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے فرسٹ پریورٹی دی جا رہی ہے بزنس کو. اس کے بعد خد و خال کہیں پر کوئی خال ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی وہ ہمیں دکھانے کی صورت کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور احساس کر رہے ہیں آپ کا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں، میں آنر ہو کے میرے اسکول میں کسی اسکول میں ایسا نہیں ہے. میں یہ آپ کو ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میرے اسکول میں پیرنٹس تک سے پوچھ سکتے ہیں، جب بھی ایڈمیشن ہوتا ہے اس سے لے کے جب تک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو پوری پرمیشن ہوتی ہے. ڈیورنگ اے اسٹڈی آپ اندر جا کے بچے کو دیکھ سکتے ہیں پڑھائی کیسے ہو رہی ہے. اچھا سر میں بات کمپلیٹ کروں. دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ ہر چیز کی ایک پالیسی ہے، ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہے، ہر چیز کے ایک چلنے اس کو لے کے چلنے کا انداز ہے. پرنسپل ہے، پرنسپل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آبزرویشنز لے، اس کو پتہ ہو کہ اس کے ماتحت کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر رہا سو ہی اور شی از ڈیفیشنٹ. ٹھیک ہے، تو یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہے، دیکھیں پھر میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں شبیر صاحب، میں ڈیفینس نہیں کر رہا پرائیویٹ سسٹم کو، ٹھیک ہے، نہ ہی میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جہاں پہ مانیٹرنگ نہیں ہے
وہاں کرپشن ہے. جہاں انٹرویشن نہیں ہے وہاں کرپشن ہے. آپ اپنے ماتحت کو آپ 10 دفعہ چیز منگوائیں, اگر آپ ایک دفعہ مانیٹرنگ نہیں کریں, اس کو پتہ چل گیا کہ شبیر صاحب بس بل جیب میں رکھ لیتے ہیں, وہاں بھی کرپشن شروع ہو جائے گی جہاں پہ مانیٹرنگ نہیں ہے. اور جہاں تک سر نے پیرنٹس کی بات کی, دیکھیں میں اس میں شاید میری خوش بختی تھی کہ میں ایم فل کے لیے پشاور گیا ایڈمیشن کے لیے, اور وہاں پہ میں نے ایک لوپ ہول بھی دیکھا. خیرپور یونیورسٹی جائیں سر, وہاں سندھی میں بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. میرے بہنوئی پشاور کالج سے, اسلامیہ کالج سے اس لیے آ گئے کہ ہی واز ناٹ گڈ ایٹ پشتو, ٹھیک ہے. آئی لرن پشتو ان 2 months نا فار دا ایم فل. میں وہاں جا رہا تھا, میں نے کہا شاید وہاں کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا پشتو میں, اور واقعی میں نے دیکھا کہ آپ جیسے ہی جاتے ہیں اور وہاں پشتو کا لیول شروع ہو جاتا ہے. اگر پیرنٹس ان ایجوکیٹڈ ہیں ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہے جتنا ایک ماسٹرز یا گریجویٹ پیرنٹس ہیں. میں آپ کو خود بتا دوں, میں ایک بہت غریب فیملی سے, اور میرے پیرنٹس بھی ان ایجوکیٹڈ ہیں. میرے لیے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن دنیاوی طور پہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. اور مجھے یہ بات آ کے 8 کلاس میں پتہ چلی کہ میری والدہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے تو آپ سمجھیں آپ کے پیرنٹس بھی ایجوکیٹڈ. ہاں ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. بلڈ اپ کیا 8 کلاس میں جب میں تھا, 7 میں تھا, میری امشیرہ بھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی, خدا ان کی مغفرت کرے, ان کی مرکت پہ اپنے نور نازل کرے. ان کا جب خط آیا تو میری والدہ نے کہا خط پڑھو. میں نے کہا میں باہر جاتا, عید کا دن تھا, میں نہیں پڑھ سکا. خط بھی نہیں بلکہ عید کارڈ آتے تھے اس وقت. کہا میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں کیسے پڑھوں. تو میرے لیے اس وقت ایک وقت کے لیے میری زندگی رک گئی تھی کہ ہمیں ہماری ماں نے کس ڈگر پہ چلا دیا اور خود وہ اسکول نہیں گئی. اس میں پیرنٹس کا بھی انوالومنٹ ہے کہ پیرنٹس بھی اسکول کو ٹچ نہیں کرتے. آپ اس بات کو مانیں کہ جب ان کے بچوں میں ڈیفیشنسی بہت ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے پھر وہ اسکول جاتے ہیں. ادروائز جہاں تک آپ نے بات کی, جہاں تک سر نے بات کی, یہ پرنسپل کی ذمہ داری ہے, یہ سیکشن ہیڈ کی ذمہ داری ہے, یہ کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس کو پراپرلی پرفارم نہیں کر رہا تو وہ مطلب آج کے دن بھی جواب دے, اپنی مینجمنٹ کو بھی جواب دے, اور ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ بھی اللہ کو بھی جواب دے. سر تینوں کا حل کیا ہے؟ تینوں کا حل یہ ہے کہ دیکھیں جو ہائر مینجمنٹ ہے وہ ایک پالیسی بنا دے, ٹھیک ہے. پالیسی بنا دے کہ بھائی ایک پرنسپل کو اتنی آبزرویشنز لینی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے نا سڈن آبزرویشنز بھی رکھیں, آؤٹر ٹیمز ہوں. سندھ گورنمنٹ نے یکساں تعلیمی نظام کا ایک آرڈر پاس کیا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, میں تو اس کے بارے میں میری 100% ڈفرینس کیوں آ رہا ہے اب تک وہ اس کو جو اویل نہیں کر رہے؟ باقی کچھ میٹ اپس نہیں ہو پا رہے, ٹھیک ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہو جائے گا. یہ جو ہمارے ہاں دوہرا سسٹم جو معیار دوہرا معیار پڑھائی کا چل رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے, شروع سے یہ خواہش ہے کہ اس کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. میں آپ کو اس وقت سندھ گورنمنٹ نے جب آرڈر پاس کیا تو بکس پہ ملنا شروع ہو گئی. ایگزیکٹلی, ایسا نہیں ہے کہ بکس نہیں ملی, سب کچھ اویل تھا, لیکن کچھ اسکول نہیں مانے اس بات کو اور وہی سسٹم اپنا چلا رہے ہیں. لیکن دیکھیں آئی تھنک میرے خیال سے سر جس نظام میں, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, ایک نظریے کے تو 2 بھائی بھی گھر میں نہیں ہیں. ہم 70 سال پرانا ایجوکیشن سسٹم کو بدلنے چلے ہیں. میں تو چاہتا ہوں ہمارے بزرگ اسی پہ ہی بولتے آئے, لکھتے آئے, ایون کہ اپنی جان دے گئے. ابھی تک اس پہ کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا گیا. یکساں تعلیمی نظام کیسے ہو سکتا ہے سر؟ ایلیٹ کلاس کے پاس کیمبرج ہے اور منسٹر لیول تک اس میں انوالو ہے. اب مجھے ان کے اپنے اسکول جہاں خود آ کے میڈیا, اگر اسکول اپنی پالیسی چینج کرے گا تو منسٹر کا بھی اگر بچہ ہوگا تو اس کو اپنا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. سنیں سر, وہ اس کا ماتحت نہیں ہے, اسکول کا ماتحت ہے. لیکن ہمارا کریکلم اس لیول کا نہیں بنا سر. بات ہے سسٹم کو پہلے اس کی روٹس ٹھیک کریں. ہم شوٹس ٹھیک کرنے بیٹھ جاتے ہیں, روٹس پہلے ٹھیک کریں, کریکلم اس لیول کا بنایا جائے نا. آپ ہمارے سرکاری اسکولس کا آپ اٹھائیں کریکلم اور ایک آکسفورڈ کا اٹھا کے چیک کریں. آپ ڈفرینس ہے, کریکلم آپ ڈیزائن کریں, آپ ایک ہائر ایجوکیٹڈ لوگوں کو ہائر کریں, ان سے مشاورت کریں. ایون کہ ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی فیملیز ہیں وہ باہر جا کے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں, ان کو ملک کی خدمات کے لیے کیوں نہیں آپ ہائر کرتے؟ وہ باہر چلے جاتے ہیں, ان کو آپ یہاں پہ موقع دیں. بھائی آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ وہ تو میرٹ پہ جاب نہیں ہے نا, اس وجہ سے ہوتا ہے. سر جی بات وہی ہے, آپ جب ایجوکیشن سسٹم کو سیم کرنے لگیں گے تو جو نیچے کی خرابی ہے وہ کون ٹھیک کرے گا؟ اس طرح کے اسکالر جو بیٹھے, ایجوکیشنسٹ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کریں گے. مجھے بتائیں گورنمنٹ کے کسی بھی ایک ادارے سے کال آئی کبھی؟ جو ایجوکیشنسٹ ہیں, پی ایچ ڈی ہے ایجوکیشن میں, بیچارے گلیوں میں گھوم رہے ہیں,
کیونکہ ہمارے دوست ہیں, ہمیں پتہ ہے لاک ڈاؤن کے اندر ایون کہ ایک ایسا واقعہ میں نے دیکھا ہے سر, آپ بلیو نہیں کریں گے, پی ایچ ڈی ہو کے وہ لیکچر کے لیے اپلائی کر رہا ہے, سب کچھ کلیئر ہے, آخر میں جا کے آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کس پہ جا کے وہ رک گیا ہے, سب کو پتا ہے. ایکچولی سر دیکھیں اس میں دو چیزیں, اس میں پاورٹی غربت تو ہمارے یہاں ہے, اس میں ہم دو رائے نہیں ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز سر جو میں سمجھتا ہوں نا, وہ پھر پلاننگ کی ہے. کس کی پلاننگ؟ وہ پرسنل پلاننگ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں نے پی ایچ ڈی کر لی, یقین مانے سر عبدالغفار صاحب, میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں, ہم کتنے پی ایچ ڈیز لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں, آپ یقین مانے ہی اور شی کین ناٹ ڈیفینڈ ہز اور ہر تھیسس, اپنے تھیسس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نے لکھا کیا ہے, کام کیا کیا ہے, بس کسی ڈگر میں آگے کر دیا. ایون کہ سر ایجوکیشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ بھی ہیں. دیکھیں اب ابھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں, تو ایسے لوگ پھر گھوس یا تو اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ بیچارے مطلب ہمارا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تعلیمی نظام پریکٹیکل سے اتنا دور ہے. نہیں سر دور نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک ڈاکٹر بھی جو ہے وہ ٹوٹل اپنی کلاسز پوری کرنے کے بعد اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لگنا پڑتا ہے پریکٹس لینے کے لیے. یہ کیا تعلیمی معیار؟ نہیں دیکھیں سر, دیکھیں یہ آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو بتاؤں اس میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو پریکٹیکل جو آپ کا ہے نا سر, وہ تو آپ کو انالیسس اس کا جو ہوتا ہے وہ فیلڈ میں ہی جا کے ہوتا ہے. میں ریلوے کالونی کراچی کینٹ سے بلونگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور بہت ایک پروگرام کا ٹائم جو ہے, باتیں تو بہت ساری ہے لیکن پروگرام کا ٹائم جو وہ ختم ہو گیا ہے. میں آپ دونوں سے ایک چھوٹا چھوٹا میسج لینا چاہوں گا عوام کے لیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں عوام کے لیے سر میرا میسج یہی ہے کہ میں تھوڑا خود سے بلونگ کرتا ہوں ایبٹ آباد سے, اور یہاں سے میں کراچی میں ریلوے کالونی سے بلونگ کرتا ہوں. میرا جو پہلا موٹیو ہے وہ پاکستان کے غریب لوگوں کو اوپر لے کے آنا ہے. ایک پی ایس پی افسر ہوتا ہے, اس کو 70% یقین ہوتا ہے کہ میرا بچہ اگر پی ایس پی نہ بنا تو ایٹ لیسٹ کمیشن آفیسر بن جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے لوگ آگے آئیں, میرے علاقے کے لوگ آگے آئیں, میرے ملک کے لوگ آگے آئیں, ٹھیک ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, آپ یقین مانیں ایک پی ایس پی آفیسر کو اتنی خوشی نہیں ہوتی اپنے بچے کی جتنا غریب مزدور کو ہوتی. آپ سر میرا نظریہ یہ ہے, جیسے ایک پیر اور مرشد ہوتا ہے, استاد بھی وہی ہے. میں اس استاد اور پیر مرشد کو نہیں مانتا جس مرید اور اسٹوڈنٹ کی اس تک اپروچ نہیں ہے انڈیویجولی. بہت زبردست, ماشاءاللہ بہت اچھی بات تعلیم کے حوالے سے ہوئی, اور زیادہ جو ہمارا فوکس وہ یہی ہے کہ پریکٹیکلی زیادہ ہو, رائٹنگ پہ فوکس کم ہو, ریڈنگ پہ زیادہ ہو, پریکٹیکل پہ زیادہ ہو, تبھی تعلیمی معیار بہتر ہو سکتا ہے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کا میزبان شبیر میمن, السلام علیکم.